Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं हमारे यहाँ एक न्यूली एडेड मेंबर मोहतरम अब्दुल कादिर साहब का, कि वो आएँ और अपने रिगार्डिंग बेसिक जानकारी मुहैया फरमाएं ताकि उनसे हमारे मेंबर्स वाकिफ हो सकें और हमारे मेंबर्स से वो तो आए। वेलकम मोहतरम अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सर। लेकिन पीछे से मेरा तल्लुक जो है वो पाकिस्तान इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कादिर है। तो मेरा तल्लुक कनाडा से है, लेकिन पीछे से मेरा तल्लुक जो है वो पाकिस्तान इंडिया से है। मेरी विलादत यहाँ कनाडा में हुई। इस वक्त मैं उम्र 34 साल का है और मेरा जो तल्लुक है ना वो मज़हब के वाले से वो अहले सुन्नत वल जमात से है। अच्छा, मेरे फैमिली बैकग्राउंड वो अहमदी / कादियानी है, लेकिन मैं बजाते खुद उस जमात का अब मेंबर नहीं हूँ। और मैं काफ़ी अर्से पहले मैंने जमात को छोड़ा, जो जमात अहमदिया है और रब्वा वाला जो बड़ा वाला जमात है, मैंने उसको काफ़ी अर्से से छोड़ चुका हूँ। और मैं अपना निस्बत मुसलमान के जो अवाम अन्नास है, अहले सुन्नत वल जमात जो है, उनसे करता हूँ और मज़हबन में हनफी हूँ और मज़हब के वाले से ये मेरा तारुफ है। और ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे अब मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की ज़ात को नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं मानता कि जैसे कि कादियानी मानते हैं कि वो मसीह मऊद है या इमाम महदी है, या शायद ये मानते कि वो अल्लाह का रसूल है। मेरे इस किस्म का कोई अकायद नहीं है। हाँ, उनका जो एक फ़िक्र है, क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरा ताल्लुक उस बैकग्राउंड से है, तो उनका जो फ़िक्र और उनका जो नज़रिया है उस पर तो कुछ असर हुआ है। तो इतना असर हुआ है, यहाँ तक उसका असर है कि मैं इस फ़िक्र को पसंद करता हूँ और इसका नशर इशात करता हूँ। ये ख़ास बात कि अल्लाह जल्ल शानु ज़िंदा खुदा है और ज़िंदा खुदा की ये अलामत है कि वो इंसान के साथ कलाम करता है। यानी हमारा खुदा के बारे में ये तस्वर नहीं है कि वो नाउज़ुबिल्लाह गूंगा हो गया, वो अब बात नहीं करता, अब वही इल्हाम और कशफ का सिलसिला ख़त्म है। हमारा ऐसा नज़रिया नहीं है जैसे कि बाज़ मुसलमान के नज़रिया है। और जिन मुसलमान का ये नज़रिया है, ये असल में एक जदीद नज़रिया है। मटेरियलिज्म के वजह से, मॉडर्निज्म की वजह से कुछ हजरात ने इस नज़रिए को पकड़ लिया। दूसरा ये है कि कादियानियत के रद्द में इतने आगे चले कुछ उलमा जिनका तल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था, कि इतने आगे चले कि इन्होंने हमारे जो कदीम अकायद है इस हवाले से कि अल्लाह के कशफ इल्हाम के हवाले से, उसको भी इनकार करने लगे कि वो समझते हैं कि ये कादियानियत के रद्द कर रहे हैं और ख़त्म नबूत का ये तहफ़्फ़ुज़ है। तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ रखता हूँ मेन स्ट्रीम उलमा के साथ इन चंद फ़ुरूई मसाइल के ऊपर, ख़त्म नबूत के सही तशरीह जो है, और कल कशफ इल्हाम के बारे में, वफ़ात मसीह के बारे में, मिराज के बारे में और सिहर जादू के बारे में। तो कुछ इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन मेरे पास भी दलाइल है कुरान मजीद और सुन्नत से, और इवन के असलाफ और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से। जो मेरा मौक़िफ़ है, मेरे पास भी दलाइल है और वज़नी दलाइल है। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर बात करने के लिए मैं तैयार हूँ।
اور باقی جو دوسرے حضرات ہیں جن کا تعلق دوسرے ادیان سے ہے، یعنی جو غیر مسلم ہیں اور غیر مختونین ہیں، میں ان کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں جو وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کوئی سوال ہے، اور جو ہمارے بھی کچھ اعتراضات ہیں ان کے عقائد پر، تو اس سلسلے میں بھی بات کرنا کو میں پسند کروں گا کسی غیر مسلم کے ساتھ، چاہے وہ غیر مختون میں سے ہے یعنی ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے، یا اگر وہ ایتھیسٹ ہے یا ایکس مسلم ہے، یا کسی اور مذہب بہائی مذہب سے یا مورمن مذہب سے یا قادیانی مذہب سے۔ بہرحال میں تو قادیانی کو مسلمان کا ایک فرقہ سمجھتا ہوں، ان کو میں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا ہوں، لیکن میں قادیانیوں کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبد القادر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ کے نظریات سن کے، آپ کے معاملات سن کے۔ انشاءاللہ ان سبھی لوگوں سے گفتگو گاہے بگاہے ہوگی آپ کی، اور یہ ختم نبوت کا ٹاپک، مسیحی وفات مسیح، حیات مسیح، یہ اب تک ایکچولی میں بھی اس باتوں پہ کلیئر نہیں ہو سکا ہوں، کیونکہ 10 طرح کے لوگ 10 طرح کی باتیں بتاتے ہیں، تو مجھے خود بھی آپ سے سیشنز رکھتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے سمجھنے کے لیے بہت لطف آئے گا انشاءاللہ، اور جانکاری بھی ملے گی، اور آپ کے ڈفرینٹ ممبرز سے ڈفرینٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ بات چیت ضرور کرائی جائے گی اویلیبلٹی آف ٹائم پر۔ سر شکریہ۔ مسلمان میں جو عقائد رائج ہے اس وقت، مثلا یہ بات کہ ختم نبوت کا یہ تشریح کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبوت ختم ہے اور کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، میں اس تشریح کو نہیں مانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تشریح بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ ہمارا یہ تشریح ہے ہونا چاہیے ختم نبوت کے بارے میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اور خاتم النبیین کا یہ ترجمہ ہے کہ وہ نبیوں کا مہر ہے، اور یہ اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ تشریح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، مگر ایسا نبی کا آنا ممکن ہے جو امتی ہو، جو غیر تشریعی نبی ہو، اور جو حقیقی معنی میں نبی نہ ہو، اور جو مستقل طور پر نبی نہیں ہے لیکن ان کی نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ان کو ملی یا آپ علیہ السلام کے فیض سے۔ اس کو ہمارے اصطلاح میں اس کو عرضی نبوت کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذاتی نبوت اور ایک ہوتا ہے عرضی نبوت۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ذاتی نبوت آن صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ختم ہو چکی ہے، لیکن عرضی نبوت کا دروازہ یہ کھلا ہے، یعنی اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے فیض سے، نبوت کے رنگ سے، آپ علیہ السلام کے رنگ سے رنگین ہوتا ہے، تو یہ بات ممکن ہے کہ اس قسم کے انبیاء، اور یہ والے انبیاء تو حقیقی معنوں میں انبیاء نہیں ہیں، مجاز اشتعارہ کے رنگ میں ان کو انبیاء کہہ سکتے ہیں، اس قسم کے انبیاء کے آنا میرے نزدیک ممکن ہے۔ جی اگر اجازت ہے تو میں بس تھوڑی سی کچھ 2-3 آڈیوز اب جاری کرتا ہوں۔ میں مختصر اپنا عقائد بیان کرتا ہوں ان مختلف موضوعات کے عنوانات کے اوپر، تاکہ جو سننے والے ہیں اگر وہ کوئی بات ان کو انٹرسٹ سپارک کرتا ہے تو انشاءاللہ آپ ارینج کر سکتے ہیں ہمارے درمیان کوئی گفتگو، کوئی بحث مباحثہ۔ تو ابھی میں نے ختم نبوت پر مختصر سا اپنا نظریہ پیش کیا۔ اب وفات مسیح کے متعلق میرا یہ نظریہ ہے کہ سیدنا مسیح ناصری علی نبینا علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم، وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہے۔ قرآن میں جو ان کا رفع کا ذکر آیا ہے وہ رفع روحانی ہے، جیسے کہ قرآن میں ادریس علیہ السلام کا بھی رفع کا ذکر آیا ہے، تو وہ بھی روحانی رفع ہے۔ مسلمان یہ تو مانتے ہیں کہ ان کا رفع روحانی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے رفع بھی روحانی۔ اور اسی طریقے سے معراج کے متعلق کہ معراج شریف جس میں نبی پاک اسراء اور معراج اصل میں دو چیزیں ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک اسراء ہے جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، اللہ پاک نے ان کو بیت المقدس کا سیر کرایا، اور پھر معراج میں یہ کہ آپ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے اور اللہ کے عرش تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تو یہ میرے نزدیک جسد عنصری کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ بیت المقدس کے، یا جسد عنصری کے ساتھ، جسد عنصری کو یہ والا جو وجود ہے، یہ والا جو خاکی جسم ہے اس کو کہتے ہیں، اس جسد کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ روحانی معراج ہے، یہ روحانی اسراء کا میں قائل ہوں۔
اور اگر اس میں جسم ہے تو وہ جسم جس کو جسم لطیف کہتے ہیں یا جلالی بدن کہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہوئی۔ یہ بھی ایک میرا نظریہ ہے معراج کے بارے میں۔ جادو سحر کے بارے میں میری یہ عقیدہ ہے کہ جادو سحر محض ایک خیالی چیز ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے کسی کو قتل کرنا، کسی کو مریض کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی میرا ایک نظریہ ہے۔ اور یاجوج ماجوج کے متعلق میرا یہ نظریہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ وہ اقوام ہے جو ایشیا میں موجود ہے، شمالی علاقے میں موجود ہے، چین، رشیا، یہ جو سینٹرل ایشیا کا جو ترکستان ہے، یہ اور یہ جو یورپ بھی اس میں شامل ہے، یہ سارے جو علاقہ ہے یہ یاجوج ماجوج کا علاقہ ہے۔ اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق، حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج یہ بنی آدم میں سے ہیں اور یہ بہت کثیر تعداد میں ہے اور یہ نکل چکے ہیں اور یہ دنیا میں، ساری دنیا زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو یاجوج ماجوج کے متعلق میرا یہ نظریہ ہے۔ اور یہ ایک اور چیز ہے کہ عالم برزخ اور عذاب قبر، ثواب قبر کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر، ثواب قبر یہ انسان کے روح کو ہوتی ہے، نہ کہ جسم کو۔ جو جسم جس کو ہم گاڑا میں دفن کرتے ہیں وہ جسم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہ ڈیکمپوز ہوتا ہے، وہ مٹی ہوتا ہے، وہ اس کے پاس ہڈیاں رہ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، نہ کوئی ثواب ہوتا ہے۔ عذاب اور ثواب روح کو ہوتی ہے۔ اور وہ جو قبر ہے، عذاب قبر، یہ ایک اصل میں مثالی قبر کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے، اور ایک مثالی جسم کے ساتھ اس کو وہ روح جو ہے وہ احساس کرتا ہے اپنے عذاب کو یا ثواب کو، اور یہ ایک دوسرے جہان کی بات ہے۔ اس کو علین بھی کہتے ہیں مومنوں کے لیے اور سجین کہتے ہیں کافروں کے لیے۔ باقی جو اس وقت مسلمان میں مختلف مسالک ہے، جیسے کہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، سلفی ہے، غیر مقلد ہے، اہل حدیث، اسماعیلی وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ 73 فرقے ہیں۔ تو میرے جو عقائد اور نظریات ہے وہ دراصل میں اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا ہوں، لیکن دیوبندی سے ہی سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دیوبندی کے اب 2 قسمیں ہیں، 2 طبقے ہیں، ایک جس کو حیاتی کہتے ہیں اور دوسرے جس کو مماتی کہتے ہیں۔ اب حیاتیوں کا تو یہ عقیدہ کہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، وہ توسل کے بھی قائل ہے، استمداد کے بھی قائل ہے، استغاثہ کے بھی قائل ہے۔ تو میں حیاتی نہیں ہوں، بلکہ میں مماتی جو دیوبندی ان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو لیکن یہ بھی نہیں کہ میں 100% ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن آپ یوں سمجھ سکتے کہ میں ان سے زیادہ قریب ہوں عقائد اور نظریات کے حوالے سے، کہ وہ بھی حنفی ہے، وہ بھی امام ابو حنیفہ کے مذہب پر چلتے ہیں، اور وہ بھی تصوف کو مانتے ہیں، میں بھی تصوف کو مانتا ہوں۔ وہ بھی کنسرویٹو ہے سوشل ایشوز میں، وہ بھی شریعت کو کے پابند ہے، وہ شریعت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دوسرے گمراہ فرقہ کی طرح نہیں ہے کہ جو شریعت پر نرم رویہ رکھتے ہیں کہ مطلب وہ شریعت کے جو اسٹرکٹنس ہے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو جدید اور ماڈرنسٹ جو سوچ ہے اور ماڈرن لبرل قسم کے مسلمان جو ہے، میں ان سے شدید اختلاف کرتا ہوں۔ غامدیت کا جو نظریہ اس سے شدید اختلاف کرتا ہوں، اور جو لبرل اور سیکولر والے جو مسلمان ہیں ان کے نظریات سے میں شدید اختلاف کرتا ہوں۔ باقی تو شیعہ اور اسماعیلی سے بے مسئلہ اسماء و صفات کے متعلق میرے عقائد و نظریات وہ اثری مکتبہ فکر سے زیادہ قریب ہے بنسبت اشاعرہ اور ماتریدیہ اور معتزلہ اور وغیرہ وغیرہ، جتنے وہ علم الکلام کے جو مذاہب ہے، علم الکلام کے جو مختلف مذاہب ہے، تو جس کو میں نے کہا کہ اثری یا حنبلی جو نقطہ نظر ہے، میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور اس سے زیادہ قریب ہوں۔ اور جو اشعری ہے اور ماتریدی ہے اور معتزلہ ہے اور پھر اور بھی ہے، میں ان کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں اسماء اور صفات کے حوالے سے۔ اور جو مسئلہ ہے نا عیسیٰ ابن مریم کے مصلوب ہونے کا، صلیب کے بارے میں، تو میرا یہ نظریہ ہے وہ اسماعیلیوں سے قریب ہے۔ اسماعیلیوں کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مصلوب ہوئے، اور میرا یہ بھی نظریہ کہ عیسیٰ ابن مریم مصلوب ہوئے، لیکن
ان کا صلیب پر مرنا، اس کا جو موت کا جو نسبت ہے ہم اللہ کی ذات کی طرف کرتے کہ اللہ نے ان کو مارا، نہ کہ یہودیوں نے یا کسی اور نے. تو جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر مارا، لیکن در حقیقت اللہ نے ان کا رفع کیا، یعنی اللہ نے ان کا روح کو نکال دیا جب وہ صلیب پر تھے، لہٰذا اللہ جو ہے وہ ان کو موت دینے والا ہے. تو یہ اسماعیلیوں کا بھی نظریہ ہے، یہ میرا بھی نظریہ ہے اس مسئلہ پر. باقی تو شیعہ اور اسماعیلی سے میں ان کے ساتھ بھی شدید اختلاف کرتا ہوں دوسرے مسائل پر، مسئلہ امامت اور خلافت پر اور مسئلہ عصمت پر. تو اس پر بھی میں ان کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے تیار، اگر ایسا شیعہ اور اسماعیلی حضرات بھی گروپ میں موجود ہے. تمام نظریات اور عقائد کی جانکاری لے کر انشاءاللہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت لمبا چلے گا. اور شیعہ حضرات بھی جی بے شک شیعہ حضرات بھی کافی علمی لوگ ہیں اور تبھی سبھی طرح کے موجود ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، یہ بھی آپ نے صحیح کہا کہ جو خدا ہی کو نہیں مانتے. انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو ٹائم، اویلیبلٹی آف ٹائم پر آپ سے کنسرن کر کے ٹاپک ٹو ٹاپک انشاءاللہ ڈسکشن ضرور ہوں گے. سر آپ کا ایک اور بار دل سے استقبال ان اور ڈسکشن گروپ. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.